رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أصلح نيتنا وذرياتنا وزوجنا وأعمالنا وأقوالنا وعاداتنا وأخلاقنا اللهم آمين। बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जब आ जाएं तो अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस करें और अपने रब के चेहरे के दीदार के लिए, उसको राज़ी करने के लिए इंशाअल्लाह इस सेशन को अटेंड करें। चलिए इंशाअल्लाह आज हमारा डे 13 है। आज हम देखेंगे इस्लाह के रंग में हम किस तरह से अल्लाह के साथ, इस कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान जो है तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाता है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वही है जो अपने बंदे पर वाज़ेह आयात नाजिल करता है। क्यों? ताकि वो तुम्हें तारीकियों से, अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाए। और बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर बेहद नरमी करने वाला और निहायत रहम वाला है। तो ये आयत कितनी मोटिवेटिंग है ना। हम में से कौन है जो अंधेरों में रहना चाहता है? गमों के अंधेरे, जहालत के अंधेरे, कुफर के अंधेरे, अल्लाह की नाफरमानी के अंधेरे, हाँ, मुसलसल अपनी जानों पर जुल्म करने के अंधेरे, क्या कुछ अंधेरे हमारी जिंदगी में है ना। तो ये आयत कितनी मोटिवेटिंग है कि मैं और आप इस कुरान को पढ़ें ताकि वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के हर तरह की अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क, हाँ, इन सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से निकाल दे। तभी तो ये कुरान आया है ताकि हम इसको पढ़ें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों के लाई अमल को सेट करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में तौफीक दे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इंशाअल्लाह दुआ को देखेंगे। आज हम जो दुआ करेंगे कि बहुत ही प्यारी दुआ अक्सर अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ती हूँ। तो वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करती हूँ या करता हूँ, इसलिए कि तेरे सिवा कोई उसकी कुदरत नहीं रखता ही नहीं है। तो इतनी प्यारी दुआ। हमें से कौन है जो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं चाहता? और ये तो महीना ही अल्लाह की रहमतों
رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، فضل کا مہینہ ہے، تبھی تو اتنے ملٹی پلائی ہیں آپ کا ریوارڈ، آپ کے اجر، ہاں۔ یہ تو اللہ کی اتنی زیادہ ہم پر رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کام تو وہی کر رہے ہیں، نمازیں وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اجر بڑھ گیا ہے، ہاں۔ ہم تو الحمدللہ نیکی کے یعنی نمازوں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے نیکی کی، لیکن وہ کس قدر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے رمضان میں، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے، ہاں۔ اسی لیے اس دعا کو کثرت سے آج آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مانگیں گے بھی۔ پھر ایک ہے وضو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورا وضو کرنا ہے ہمیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا اور ہم وضو کرنے لگے، اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی جلدی ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے، یعنی صحیح سے مسح بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو، ہاں۔ تو وضو ایک عبادت ہے، ہاں، یہ آپ کی تیاری ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، ہاں، نماز کے لیے، تو پھر اس کو اچھی طرح کریں، اس باغ کا ورڈ آتا ہے، ہاں، خوب اچھی طرح سے مل مل کے کریں، یہ نہیں کہ بس پانی بہایا بھاگے۔ آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کوشش کر کے، کیونکہ ان ایڑیوں کے لیے جسے کہا جا ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے، جو ڈرائی ہیں، ہاں، ویل للعقاب من النار، ایڑی کا وہ حصہ جو خشک رہ گیا اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم بہترین وضو کریں۔ آج نماز کے اندر جب آپ الفاتحہ پڑھیں گی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا حصہ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ الفاظ کہتے ہوئے میں اور آپ اپنے دل کو یہ یقین دلائیں گے کہ اس کی عبادت اور اطاعت بھی اس کی توفیق سے، اور اس کی مدد کے بغیر میں اور آپ اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اگر اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر توفیق کس سے مانگنا پڑے گا، ہاں؟ توفیق اندر سے اٹھتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی مدد ہوتی ہے، اس کے بغیر میں اور آپ ایک نماز تک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے، عبادت کے، اطاعت کے طریقے بھی بتاتا ہے اور پھر ہمیں توفیق بھی دیتا ہے اور اس پر ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم ہر وقت پڑھتے ہوئے ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ خوشیوں کے لیے کیا کریں گے؟ نماز کے دوران اگر جمائی آئے تو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب ٹائم ہمارا چینج ہو گیا ہے نا، اب عشاء تھوڑا لیٹ ہوگی، ہاں، آپ فارغ ہوں گے تراویح سے، تو اکثر ہوتا ہے انسان ہے سارے جسم جیسے کہا جائے تھک جاتا ہے، تھوڑا ڈرین ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ صبح کے وقت تھوڑا انرجیٹک ہوتے ہیں، شام ہوتے ہوتے باڈی ڈرین ہونا شروع ہوتی ہے، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی راتی جسے کہا جائے ان کی راتیں ہی بالکل صبح کی طرح روشن ہے، تو وہ الگ بات ہے جب ہم فطرت کے قانون کو بدلتے ہیں۔ تو اگر نماز کے دوران جمائی آ رہے تو آپ اس کو پوری روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس سے بھی خشوع جسے کہا جائے اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر اخلاق کے اندر آپ آج جس چیز پہ ورک کریں گے، اخوت پر پڑھیں گے۔ اخوت کیا ہے؟ بھائی چارہ، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا، ایک دوسرے کی فیلنگ کو محسوس کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت کی اس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے رہتا ہے۔ تو ایسے ہونا چاہیے، ہاں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اسپیشل ہمیں عبادت کے لیے کہا ہے کہ وہ جو کہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی عبادت کے اندر اپنے دوسرے مومن جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا آس پاس کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، ہاں، وہ محسوس کرتا ہے۔ جیسے ایک عمارت کے اندر اگر
اگر ایک اینٹ ہٹ جائے گی تو پھر وہ عمارت کیسے کھڑی رہے گی نا؟ تو وہ اس طرح اپنے مومن کے لیے سپورٹ ہوتا ہے، اس کے لیے تھامے رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ آج ہماری عبادت کا کیا حال ہے، اور ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت زکوٰۃ کے مجھ سے کہا جائے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنائے، کل بھی مجھے کسی نے میسج کیا سسٹر نے کہ سسٹر اگر آپ بھی آپ کے کوئی بھی زکوٰۃ دینے والا ہے تو پلیز آپ میرا نمبر دے دیں۔ تو بات ساری یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن سب بیٹھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کھانے پینے سے محروم ہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں خوب خوب دیجیے، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کر کے۔ اللہ کا وعدہ ہے جتنا دیں گے اس سے کئی گنا بڑھا کے دیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم سب زکوٰۃ نہیں، کثرت سے صدقات بھی نکالنے والے بن جائے۔ پھر یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ میں صدقہ احسان جتانے تکلیف دینے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر جب آپ کریں گے تو کوئی احسان نہیں جتلائیں گے، اپنے بچوں کو کوئی ہیلپ کریں گے کچھ ہے تو کوئی احسان نہیں جتائیں گے، اگر آگے سے آپ کو اچھا رسپانس نہ ملے۔ آپ اللہ کی خاطر صدقات ہر چیز اللہ کی خاطر کیجیے انشاءاللہ، کیونکہ ہم جب احسان جتاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں تو پھر ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے نیکی کا، صدقات کا۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اندھیروں سے بچانے کے لیے قرآن حکیم سے میں اور آپ ابھی نیت کریں، سچا تعلق بنانے کا ارادہ کریں۔ ایسے نہیں ابھی آپ نے کہہ دیا اور دل میں کوئی نیت نہیں ہے، نہیں۔ جب تک آپ کے اندر ایک ہوتی نا، ایک اندر سے نہیں آپ کو ارج ہوگی تو آپ کا ارادہ پھر اتنا مستحکم نہیں ہے۔ رمضان میں بہت سارے لوگ قرآن مجید سے جڑتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ مسلسل کورس نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہمارا ایک کورس چلتا ہے فری، سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے، اتنی سورہ یونس چل رہی ہے شاید، تو اب آپ دیکھیں فری ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی منڈے 9 سے 11 جوائن کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ آپ یہ رکھیں مجھے ایسا قرآن حکیم سے سچا تعلق چاہیے، ہاں، جو مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ پھر یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ قوت و محبت کا تعلق قائم کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور کلاس بھی چل رہی ہے جس میں ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنا ہے تاکہ محبت اور امن کا یہ پیغام عام ہو جائے۔ پھر کیا کرنا آپ نے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ احسان جتانے اور تکلیف دینے سے خود کو بچانا تاکہ آپ کے صدقات سیف ہو جائیں، آپ کے صدقات ضائع نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ میں مسلسل اللہ سے دعا کر رہی ہوں، اگر ٹائم اوپر جائے گا تو آپ پہلے ہی مجھے معاف کر دیجیے سسٹر، اور اگر آپ کو جانا ہے بچوں کے پک اینڈ ڈراپ یا کسی بھی حوالے سے، ویسے تو میرے گھر سے وہ ہے نا کیا کہتے ہیں مارچ بریک ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر آپ میں کسی نے جانا ہے تو آپ پلیز چلے جائے گا، بعد میں ریکارڈنگ سے کور کر لیجیے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ 13 جو سے سٹارٹ کریں گے۔ 13ویں پاروے میں 3 صورتیں آپ آئیں گے، ایک تو سورہ یوسف کا آخری حصہ ہے، سورہ رعد ہے، اور سورہ ابراہیم ہے۔ یاد رکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں، 3 پارٹ ہے۔ پہلا حصہ اپنے گھر میں، دوسرا حصہ مصر میں غلام کی حیثیت سے، اور تیسرا حصہ مصر کے حکمران کی حیثیت سے۔ تو 13ویں پاروے میں اسی تیسرے حصے کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نفس جو ہوتا ہے انسان کے اندر 3 قسم کی نفسیاتی حصے ہوتی ہیں، 3 قسم کے نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ جو انسان کو گناہ اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لوامہ، اگر آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر وہ اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے کیوں کر دیا، تم نے کیوں بچوں کو ایسے سنا دیا، ہر وقت ہم سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً لوگوں کا نفس جو ہے لوامہ، اور بہت سے لوگ جو گناہ میں لگے ہوئے ہیں پھر تو وہ امارہ ہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے اگر آدمی کا کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے ملامت کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ضمیر
کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جو تیسرا نفس ہے جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے۔ آپ سچ بتائیے، کلاس لینے کے بعد آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ تو اللہ کی آیات سن لی نا ایک سوا گھنٹے میں، ہے نا؟ خوشی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو تیسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بات کس نے کہی تھی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام نے امرأۃ العزیز کے اقرار جرم کے جواب میں کہی تھی۔ ہاں، جب اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا تھا نا، پچھلے بارے میں دیکھا تھا آپ نے کہ اس نے ساری باتیں کہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے اور میں نے ہی اس کو اپنے نفس سے پھسلایا تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اقرار کے جرم میں یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات خود امرأۃ العزیز نے کہی تھی، اور یعنی عزیز کی بیوی نے کہی تھی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یاد رکھیے کہ کس نے یہ بات کہی، البتہ بات بالکل سچی کہی ہے اور حقیقت پر مبنی بات ہے۔ واقعی نفس امارہ مسلسل انسان کو دن رات برائی کی دعوت دیتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، مسلسل ہمارے ساتھ یہ نفس امارہ لگا ہوا ہے کہ مسلسل پرووک کرتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، ٹیمپٹیشن کی طرف بلاتا ہے، دنیا کی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ بات کو بتانے کے دو مقصد تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اندر بیٹھے اس دشمن سے ہر وقت کیا رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ تھوڑی سی بھی آپ سستی کریں گے نا، تو اس دشمن جو ہماری خون میں رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کا وار ہم پر چلا جائے گا۔ اور اس کا وار بڑا ہی، جسے کہتا ہے، ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ مسلسل ہمیں اپنے اندر جو دشمن بیٹھا ہے، شیطان جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو اس سے الرٹ چوکنا رہنا چاہیے تاکہ سستی نہ آئے اور اس کا وار ہماری زندگی میں نہ چلے اور ہم برائی کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا، نفس امارہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کو خود کو پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اب ہم سب کے ساتھ یہ نفس لگا ہوا ہے مسلسل۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں امارہ، جب ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم جسے کہا جائے لوامہ میں جاتے ہیں، اور جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ہمیں اطمینان خوشی ملتی ہے، تو پھر ہمارا مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو امارہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کو خود کو پاک نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک و صاف نہ کرو، اور ہر وقت اپنی نیکی کا زوم نہ دکھایا کرو۔ بعض اوقات یہ نیکی اور پاکیزگی کا زوم بھی، یاد رکھیے، انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہاں، انسان کو ایک طرح کا پراؤڈ ہونے لگتا ہے، میں تو کتنی نیکی کا کام کر رہی ہوں، دیکھو میں تو ٹیچ بھی کرتی ہوں، میں تو روزے بھی رکھ رہی ہوں، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں۔ یہ جو نیکی کا زوم ہے نا، یہ جو نیکی کی پاکیزگی ہے، تو اپنے آپ کو اس کا دامن نہ بھرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ امارہ لگا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ نفس امارہ کس طرح سے وہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ تو نفس امارہ کے حملے سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے محفوظ فرمائیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو اپنی رحمت خاص سے محفوظ کر لے، ورنہ ہم میں سے کوئی امارہ سے نہیں بچ سکتا اللہ، بتا دیا، ما رحم ربی، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ لہٰذا ہر شخص کو ہر وقت نفس امارہ کے خلاف اللہ سے ایک طرح سے پروٹیکشن مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں نفس امارہ کے حملے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اب آگے سے جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی نہ صرف تعبیر بتائی، بلکہ اس خواب میں جس آفت کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اس سے نمٹنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتایا،
تب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام صاحب علم اور نہایت ذہین ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے حکومت میں رہ کر خدمت انجام دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاصم خاص کر لوں۔ ہم میں سے کون ہے، اگر ہمیں یہ آفر ملے کہ ہمیں اسپیشل پروٹوکول دے اور ہمیں آپ کو خاصم خاص کر لیا جائے، کیسا لگے گا نا؟ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے یہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے آگے سے اپنی قابلیت بیان کر دی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس نے کہا کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ اللہ کی زمین پہ کیا کچھ خزانے، اور اللہ نے ان کو کوالٹی دی تھی، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور کیا علیم خوب جاننے والا ہوں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی اور انہوں نے بادشاہ کے آگے اس خوبی کو رکھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سے اٹھا کر حکومت کا اہم ترین حصہ بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ اس دنیا میں پوزیشن چاہتے ہیں، یہ جاب چاہتے ہیں، وہ جاب چاہتے ہیں، نہیں مل پاتی۔ اصل بات ہے اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے وہ ڈیزگنیشن، وہ پوزیشن، وہ دین کا دائی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ پہنچاتا ہے سبحانہ و تعالیٰ۔ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِكَ، میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے لیے خاص کر سکتا ہے، لیکن اندر کی تڑپ ہوتی ہے نا، تو کہا ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے کتنی ایسی پڑھائی پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہائی ڈیزگنیشن، ہائی پوسٹ اور ہائی سیلری والی جاب ملے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصل جس سے تعلق جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو پھر آپ پہنچتے ہیں، ورنہ تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے بھی اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے آگے چل کر یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کا لقب دیا ہے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ قرآن مجید میں کہ یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے تخت پر کیسے پہنچے۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو منہ بولا بیٹا بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے تخت کے وارث بنے ہوں، یا پھر داؤد علیہ السلام کی طرح اپنی حسن کارکردگی کے سبب بادشاہ کے وارث قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو جسے کہا جائے اتنی کچھ کوالٹی دی۔ اب کیا ہوا کہ شاہ مصر کے خواب کے مطابق جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو کچھ ہی وقت کے بعد آس پاس کے ممالک میں غلہ ختم ہو گیا، پھوٹ ختم ہو گیا، جبکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کی تعبیر اور تدبیر سے وافر غلہ موجود تھا۔ تب آس پاس کے ممالک کے لوگ مصر سے غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اس غرض سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینک کر ختم کرنا چاہتا وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عزت دی۔ امیجنیشن میں لائیے کیا ظرف ہے، وہ بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے پھینک کر آتے ہیں، آپ ان کو عزت دے رہے ہیں۔ گھر کے حالات معلوم کیے، والدین کی خیریت دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہ ان کو بتایا کہ بس خالی یہ کہ میں یوسف ابھی نہیں بتایا، بس خیریت معلوم کریں، گھر کے حالات معلوم کریں۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے اصول بنا رکھا تھا، ایک فرد کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملتا تھا تاکہ امیر لوگ مصر سے غلہ خرید کر ذخیرہ اندوزی نہ کر لیں، پھر لوگوں کو مہنگے داموں میں فروخت کریں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، رمضانوں میں بیک ٹو ہوم میں چاہیے، ہر بندہ پریشان ہے کہ رمضان آتا ہے کہ ایسی جیسے کہ جب پرائس اپ کر دی جاتی ہے کہ عام جو اتنا رحمت اور برکتوں کا مہینہ بیچارے جو کھانے والے وہ ایک روٹی بھی صحیح سے نہیں کھا پاتے، اتنا مہنگا کر دیتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی ساری محنت رائے کا چلی جاتی، کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قحط سالی میں بھی تمام لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق غلہ ملتا رہے۔ یہ ہے جسے کہا جائے خیر خواہی، یہ ہے اخوت، یہ ہے بھائی چارہ۔ جب بھائیوں نے والدین اور چھوٹے بھائی کے لیے اضافی غلہ مانگا، وہ چھوٹا بھائی نہیں آیا تھا بنیامین، تو انہیں غلہ
دے دیا گیا، لیکن ساتھ فرما دیا گیا کہ اگلی دفعہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے تو غلہ مل جائے گا، مگر تمہارے جو چھوٹا بھائی ہے اس کے لیے نہیں ملے گا جب تک کہ وہ خود نہیں آتا۔ اسے یوسف علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ حقیقی بھائی سے وہ ملاقات ہو جائے۔ مزید واپسی کا لالچ دینے کے لیے ان کا مال بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دیا تاکہ وہ جلدی واپس آ جائیں۔ سبحان اللہ، کیا ٹیکٹکس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کو سکھایا۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہم سے جسے کہا جا غلہ یعنی ماپ روک لیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کے ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے۔ اس نے کہا میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں، جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا۔ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں بچوں کے لیے، کون کرے گا حفاظت؟ ہم اپنی کوشش کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا ان کی طرف واپس کر دیا گیا تھا۔ کہا اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے، یہ بہت تھوڑا حصہ ہے، ماپ ہے۔ اب کیا ہوا، جب غلہ ختم ہو گیا تو بھائیوں نے دوبارہ تیاری پکڑی، والد سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ تو والد کیا فرماتے ہیں، قَالَ لَنْ أُرْسِلَ لَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ۔ کہتے ہیں اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت میں اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے کون، اللہ۔ پھر کیا ہوا، اب دیکھیے کہ بیچ تو دیا لیکن اس پر گواہ کس کو بنا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جو عہد لیا اس پر گواہی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر انہیں مشکلات سے بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام، ہاں یہ جو ان کے باپ ہیں ان کو تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ جب چھوٹے بھائی سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو ہدایت دی کیا، کہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو بہت ہی قد و قامت میں، شکل و صورت میں کافی ممتاز تھے، جب اکٹھے ایک جگہ سے یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں گے تو عموماً انہیں لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، دیکھو اتنے خوبصورت، اتنی زیادہ ماشاءاللہ لڑکے، ہاں، اور یہی چیز بعض اوقات انسان کے لیے نظر لگنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نظر سے بچانے کے لیے بطور اپنے بچوں کے لیے ایک تدبیر کی اور حکم دیا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور اس نے کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا۔ یعنی تدبیر تو کر رہے ہیں لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی نظر لگ گئی، کوئی اس طرح کا کوئی کسی طرح کا ظلم ہو گیا، کوئی ایسی مصیبت آ گئی تو میں اس کو ہٹانے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ سب حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ کیا بات سمجھ آئی؟ تدبیر آپ کریں، آپ اپنی پلاننگ کریں، آپ اپنے رزق کے لیے تلاش کریں، لیکن اللہ پہ بھروسہ کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کریں گے الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہے، کوئی مصیبت، اس کو ہم میں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم تدبیر کر سکتے ہیں لیکن تدبیر کے ساتھ وہ چیز جو ہم کرنا چاہتے ضروری نہیں کہ ہم پا لیں۔ اصل بات ہے ہمارا توکل اللہ پہ ہو کہ اگر ہمارے لیے خیر ہوگی تو ضرور اللہ خیر کے دروازے کھولے گا۔ تو ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی کوشش کے بعد وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر کمپلیٹ بھروسہ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تنہائی میں بلایا، ملاقات کی اور اسے بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، لیکن کسی کو آگے نہیں بتانا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ
اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی پاس جگہ دے، کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے۔ اب کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا پروگرام بنایا، اب دیکھیے پلاننگ چل رہی ہے، اور بھائیوں کو اپنے متعلق بتایا بھی نہیں، بتانا بھی نہیں چاہتے تھے جو دوسرے بھائی ہیں۔ تو پھر سوال تھا کہ حقیقی بھائی کو اپنے پاس کیسے رکھیں، ہاں کیسے رکھ سکتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک تدبیر سجائی، ہاں، اور وہ یہ کہ اپنے بھائی کے سامان میں انہوں نے بادشاہ کا ایک پیالہ رکھوا دیا۔ جب قافلہ چل پڑا تو حکومت کے آدمیوں نے پیچھے سے آواز دے کر قافلے کو روک لیا اور کہا تم میں سے کس شخص نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا کیا چیز چوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم کوئی پہلی دفعہ تھوڑی آئے، ہم کو تو پتہ ہے کہ ہم نے چوری نہیں کرتے۔ حکومت کے لوگوں نے کہا اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا وہی شخص اس کی سزا ہوگا جس کے سامان سے تمہارا پیالہ مل جائے۔ اس سے سزا پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شریعت میں چوری کی سزا یہ تھی کہ چور کو کچھ وقت تک اس گھر کی خدمت کرنی ہوتی تھی جس گھر سے اس نے چوری کی ہوئی تھی۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام یہی یوسف علیہ السلام بھی چاہتے تھے۔ تو اور مصر کے قانون میں چور کی سزا الگ تھی، تو تلاشی شروع ہوئی۔ تلاشی لینے والے انہیں چھوٹے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں سے تلاشی لینی شروع کی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ چلتے چلتے چھوٹے بھائی کے تھیلے کی تلاشی لی تو اس سے پیالہ نکال لیا۔ انہی کے اصول اور قانون کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اسی تدبیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کس نے تدبیر کی ہے؟ اللہ نے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ ممکن نہ تھا کہ وہاں کے شاہی کے قانون میں، وہاں بادشاہت کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتے، مگر یہ کہ اللہ چاہیے، اور ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو تدبیر کون کرتا ہماری زندگی کی؟ اللہ۔ اب کیا ہوا؟ بھائی منت سماجت کرنے لگے، جب بھائی کی کوئی صورت، جب معافی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو کہنے لگے آپ کو تو خدمت ہی لینی ہے، تو اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی دوسرے کو اس کی جگہ رکھ لیں، باقی 10 تو ہیں، ان میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جرم کسی نے کیا اور سزا دوسرے کو دیں؟ یہ تو صریح ظلم ہے۔ جب وہ بالکل نا امید ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا دیکھو تم سے تمہارا باپ اللہ کا عہد لے چکا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب ہم باپ کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اب بھائیوں میں آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے اپنے باپ کی طرف جاؤ اور اسے صورتحال سے آگاہ کر دو۔ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں دوسرے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اپنے بھائی کی طرف واپس جاؤ، پس کہو اے ہمارے باپ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ ہاں باپ اب کیسے کہہ رہے؟ تیرے بیٹے نے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بھائی نے چوری کیا، اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ اور اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے، اپنے آپ کو کیسے یقین دلا رہے؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم یقیناً جسے کہا جائے سچے ہیں۔ جب گھر میں یہ خبر پہنچی تو ایک یوسف علیہ السلام کو گم پانے والی بوڑھا باپ 3 بیٹے گم کر بیٹھا تھا، تو پرانے زخم بھی اس کے تازہ ہو گئے۔ قالو کہتے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری، کتنی پیاری بات ہے نا،
قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ اللہ ہی تو ہے جس سے میں اور آپ اپنے غم، اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں کو بتا سکتے ہیں، اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے، پھر بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور چھوٹے بھائی کی رہائی کی کوئی صورت پیدا کرو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیہِ وَلَا تَیْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر۔ تو کبھی بھی اللہ سے دعا کریں، ہاں، تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ کافر اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائے، کتنی بڑی آزمائش آ جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سارے دن جسے کہا جائے پھیر دیتا ہے، ساری مصیبتیں چلی جاتی ہیں، لیکن مایوسی ایک طرح سے کفر ہے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اسی لیے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ مصر میں داخل ہوئے تو عاجزی اور مسکنت کے نمونے بنے ہوئے تھے، کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ، کہتے ہیں اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئیں، سو ہمارے لیے ماں پورا پورا دے دے، مراد ہے اللہ پورا پورا دے دے اور ہم پر صدقہ کر۔ یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ کتنا اللہ کی طرف جسے کہا جائے ایک طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ صدقہ دیتا یعنی جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ تب یوسف علیہ السلام سے یعنی جب آئے نا بھائی تو حالت ایسی تھی بالکل مسکنت کی نا، غربت کی، عاجزی والی۔ اب کیا ہوا، بھائی تھے نا، بھائی تو بھائی ہے، ہاں، چاہے وہ اسٹیپ ہو یا سگا، ہاں، خون تو ایک ہی ہے، باپ ہے یا ماں تو کوئی ایک سملر ہو گئے۔ تب یوسف علیہ السلام سے مزید برداشت نہیں ہوا اور ان کے سامنے خود کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اول تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہنے لگے کیا تو یوسف ہے؟ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے، یہ ہے کہ آج کی جو ڈرتا ہے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ کا ڈر اور صبر تو پھر اللہ آپ کی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے آگے کیا ہوا، تب بھائی ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لقاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے، اب کہہ رہے نا، اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ اب آپ دیکھیے کتنے بڑے مجرم تھے ان کے بھائی، ہاں، لیکن اللہ یوسف علیہ السلام کا اللہ سے ڈرنا اور پھر صبر کرنا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہونا تو یہ تھا، چاہیے تھا کہ جب بھائیوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا تو بس ٹھیک ہے اپنا بدلہ لیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے تب یوسف علیہ السلام کی دیکھیے اللہ نے کتنا ظرف دیا تھا، اتنی کچھ ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف پلاٹنگ کی، لیکن انہوں نے کیا کیا، معاف کرتے فرمایا قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں، مت پریشان ہو، ہاں، کوئی تمہاری پکڑ نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اعتراف کر لیا تھا نا یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کا، ہاں، ان کی عظمت کا، تو فوراً احساس ہو گیا، ملامت ہو گئی، دنیا میں تھا نا، موقع تھا، زمین جس سے کہا جائے ابھی ابھی دنیا سے گئے نہیں تھے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں جسے کہا جائے لگے ہوئے،
ہم ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے ہیں، آپس کے رشتوں کو توڑتے ہیں، ہاں تو کوئی بات نہیں، آج جائیے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، اثر ہے بات ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ہاں، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کا کیا کمال حوصلہ ہے، اگر کوئی اور شخص ہوتا تو ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا، بلکہ انہیں سخت ترین سزائیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے ایسے ہی سلوک کیا تھا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن قریش کے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں نے کعبہ میں پناہ لی۔ اب جب آپ فتح مکہ کے لیے فاتح کی حیثیت سے مکے میں جا رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی، بیت اللہ کا طواف کیا، اور 360 بتوں جو بتوں کے پاس سے گزرتے انہیں کمان کے کنارے کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہوئے یہ فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ جب فارغ ہوئے، نماز پڑھ لی، تو آ کر دروازے کی چوکھٹ کے دونوں کناروں کو پکڑا، پھر فرمایا، اے قریشیوں کی جماعت، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ آپ رحیم و کریم بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات کو دوبارہ دہرایا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن، آپ کے اپنے رشتہ دار قریش مکہ تمام مشرکین آپ کی جان کے در پر ہو گئے تھے، آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، آپ کو دنیا سے جانے کی آپ کے لیے پلاٹنگ کر رہے تھے، لیکن آج اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، دشمن کے ساتھ تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ چنانچہ وہ سب نکل کر آئے، بیت اللہ کے آس پاس چھپے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ پر سب نے اسلام کی بیعت کر لی۔ آج اگر ہمیں دین میں کام کرنا ہے نا، تو یہی ٹیکٹکس کام آئیں گی جو انبیاء کی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی چیز پھر انسان کو دین کی طرف لاتی ہے۔ سب نکل کر آ گئے، سب نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیت اسلام لے لی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کر پھر آگے بھیجا کہ جاؤ، والد کے چہرے پر ڈالنا تو میری جدائی میں روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، وہ واپس آ جائے گی، پھر تم گھر والوں کو لے کر مصر میں آ جاؤ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا، فلسطین میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ وہاں بیٹھے، آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا، بابا تو ابھی تک پرانی بھول بھلیوں میں پڑا ہوا ہے، ہاں۔ جب قافلہ گھر پہنچا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہوتا ہے اللہ انبیاء کو کیا کچھ جیسے کہا جائے کیا کچھ دکھاتا ہے نا وحی کی جس روشنی میں، تو یہ وہ یقین ہے جو وحی کے علم سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ علم وحی کے علاوہ دنیا میں سب چیزیں کیا ہیں، گمان ہے، ظن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں جو کچھ ہدایت نصیحت ملتی ہے، جو ریمائنڈرز ملتا ہے وحی کے ذریعے سے، آج ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو لے لیں گے اور ان کے مطابق کریں گے تو وہ سب گمان ہے، ذہن ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے آگے جب پورا خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر کی سرحد پر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے پوری لشکر سمیت ان کا استقبال کیا، ویلکم کیا، کتنا خوش ہوں گے نا۔ اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یاد رکھیے، پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم کا سجدہ، مگر سجدہ عبادت ہمیشہ ہی غیر اللہ کے لیے حرام رہے، اور اس امت میں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں غیر اللہ کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ جو لوگ اکثر ملتے ہیں بہت زیادہ بینڈ ہو جاتے ہیں، ہاں، یہ طریقہ نہیں ہے سنت میں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ جو غیر اللہ کو ہم سجدہ تعظیم کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں ایک دم، بالکل بالکل آپ کا بیک جو ہے بالکل بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یہ اس امت پر حرام ہے۔
تو یوسف علیہ السلام نے جب والدین اور 11 بھائیوں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پایا تو کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے رب یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی میرے رب نے مجھ پر بہت احسان کیے، اس نے مجھے جیل سے نکالا، آپ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائیوں کی اپنے نفس کی شرارت ہے، کہہ رہے شیطان نے، ہاں شیطان تو رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں نے نفس امارہ کے شروع میں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ملا دیا، پھر دعا کی، اتنی پیاری دعا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم آمین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اللہم آمین۔ ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ہم سب کی یہ آرزو ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے آئینے میں مکہ والوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا کی ہے، تم محض حسد کی وجہ سے اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہو نا، تو تمہیں بھی ایک دن ان کے سامنے سر جھکا کر ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس لیے پورا قصہ آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور اللہ ہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمیں گناہوں سے، ہر طرح کی آفت پریشانیوں سے، ہماری ہر طرح کے غموں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تو ایسا کر لے، آمین۔ سورہ رات کی طرف چلیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی، جب مشرکین کفر، توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت کا انکار، ان کا جو انکار تھا اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، بلکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کے خلاف بری طرح سخت چالیں چل رہے تھے۔ تو سبحان اللہ، تو سورہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور اس میں کئی طرح سے اللہ کا تعارف کروایا گیا۔ پہلا یہ کہ اللہ کی تخلیقات کے حوالے سے اللہ کا تعارف کروایا کہ کیا کچھ اللہ کی کریشن ہے، دیکھو تو اللہ کون ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا عالم الغیب اور پوری کائنات کا مدبر ہونے کی حیثیت سے اللہ کا تعارف کروایا کہ دیکھو پورا کائنات کیسے چل رہی ہے، کیسے اللہ عالم الغیب ہے۔ پھر یہ کہ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ تو پھر انسان تم کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے اللہ کا تعارف کرتے فرمایا اللہ کی تخلیقات کا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ کون ہے اللہ؟ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کیسے اللہ کی تخلیقات ہے نا، کریشن ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ نشانیوں کو دیکھ کر کوئی نہیں سوچتا کہ جس طرح سورج نکلتا ہے چاہتا ہے، تو پھر ہم ساری چیزیں اللہ کی کائنات میں کام کر رہی ہیں، تدبیر کر، یعنی ہر چیز جسے کہا جائے اللہ نے مسخر کیے ہوئے، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کی ملاقات کا یقین کرتے؟ اسی لیے کہا وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائی اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں، کون؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کی کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم
ان میں سے بعض کو بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں، ہاں، بعض پھل آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، بعض نہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانی جو سمجھتے ہیں، اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی خلقیت کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا، اب اللہ تعالیٰ عالم الغیب کے حوالے سے پوری کائنات کا جو ایک طرح سے مدبر ہے، نگران ہے، اس کے حوالے سے آیت بتائی۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو ہر ماں اٹھائے ہوئے اور جو کچھ رحم کرتے ہیں اور جو زیادہ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند، برابر ہے تم اس میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرہ دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد سمجھانا یہ تھا کہ جو ذات اتنی باریک بین ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے انسان، ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ کرے، تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے عمل اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہو رہا ہے، اندھیری رات میں کیا ہو رہا ہے، چونٹی جو اندھیری رات میں چل رہی ہے، اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے دلوں کا حال اللہ کو پتہ ہے، تو ہم کیوں اتنے بے فکر ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جانتا؟ ہمارے اعمال اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، تو ہم لوگوں سے دکھا کر تو اپنے عمل کو چھپا لیتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ وہ تو مدبر ہے، ہاں، وہ تو نگران ہے۔ اس لیے پھر بتائیں کہ اس عظیم کائنات کی ہر چیز اللہ کو اپنا خالق کو مانتی ہے اور اس کے آگے سر بسجود ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو الشديد المحال۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اور اس کے ہم کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ جب کبھی بہت زیادہ بادل گرجے نا، بہت زیادہ ٹھنڈا رو، تو پھر آپ یہی آیت پڑھا کیجیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ ہاں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور فرشتے بھی، یعنی مراد ہے یہ جو، اور بادل کی گرج اور اس کے ہم کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے برابر میں بالکل جیسے میرا بیک یارڈ ہے نا، یعنی مین روڈ پہ فیدر اسٹون کے پاس ایک گھر میں باقاعدہ، یقین کیجیے، بجلی کی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ بجلی گری تھی اور ان کی چھت پہ پورا ہول، مطلب ریسنٹلی ابھی جو کچھ ٹائم کی بات ہے، اب میں یہ سوچ رہی تھی اتنی پولیس یہاں پہ کیوں جمع ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے یہ بجلی، ہاں، اور کیسے سوراخ پورا چھت میں سوراخ ہوا ہے۔ اور امیجنیشن میں لائیے اللہ کی جو ایک خوف ہے، یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے، ہم جسے کہا جائے اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے موقع پر، ہم جسے کہا جائے اس وقت جب بجلی چمکتی ہے، بادل بارش برستے ہیں، ہم پکوڑے بنانے لگتے ہیں یا کیا کیا کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ سے خوب رو رو کے دعا کیا کیجیے، ہاں، جب کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا، اسی لیے بتایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور آسمان و زمین میں جو بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، ان کے صاحبی پہلے اور پچھلے پہر، تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، تو اب ہلکا سا جھک جائیے اور اپنی اپنی دعا ایک سیکنڈ کے لیے پڑھ لیجیے۔ تو یہاں پہ سجدے کا معنی ہے جس سے جسم، یعنی سجدہ کیا ہے؟ سجدے کا معنی ہے جسم سب سے اونچے اور باعزت حصہ، کون سا؟ سر اور چہرے کو کسی کے سامنے جھکا کر اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یہ ہے سجدے کا معنی۔ آپ کا سر اور آپ کا جو چہرہ سب سے اوپر ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ کسی کے سامنے جھکانا، اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کر رہی ہے، اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو تھوڑا سا اختیار، جنت یا جہنم کے راستے پر چلنے
کیا کہ اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے حق اور باطل کی، صحیح اور ہاں، غلط کی، بتائیں کہ یہ جنت کا راستہ ہاں، یہ میں بھی جہنم کا۔ بنا رہی انسان کا اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں، ایک ہوں۔ فیصد بھی نہیں، 1% بھی نہیں کہ ہم اگر ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو پھر ذرا سا کہ مجھے اپنی ذات پر اختیار ہے، میں تو بڑا کنٹرول کر سکتی ہوں، ہاں مجھے تو بڑا میں ڈائٹ کر سکتی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، تم پہ تمہیں تو 1% بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو ذرا 1 سیکنڈ کے لیے اپنا سانس روک کر دکھائیے، روک لیجئے۔ کوئی بیماری آ رہی ہے آپ کے اوپر، آپ اس کو روک کر دیکھیے۔ بڑھاپا آ رہا ہے، آپ اس کو روکیے بڑھاپے کو۔ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کلر کر لیں وہ بات ہے، لیکن آپ اس کو سٹاپ کر کے دکھائیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ رہ کر تو دکھائیے۔ ہر چیز کا سایہ بھی کیا ہے، خوشی کے ساتھ نہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ پھر ایسے بھی بس انسان سے فریاد کرنا، ہاں، اور اسے مشکل کشا سمجھنا۔ یا آپ دیکھیے جن کے آگے انسان سجدہ کرتا ہے، جن کے آگے اپنی فریاد رکھتا ہے، کتنی بڑی انسان کی نادانی ہے نا۔ اسی لیے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر کس سے دعا کریں، کس کی عبادت کریں؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء، برحق پکارنا صرف اسی کے لیے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات اور ان کی اطاعت شعاری کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مشرکین کے چھوٹے معبودوں کی حالت بیان، جو جھوٹے معبود تھے نا، ان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ان معبودوں کو پکارے، وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ اب مثال دی ہے، مثال کے ذریعے بتایا، مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا، یعنی آپ پانی رکھا ہوا ہے ٹینک میں، پانی رکھا ہوا ہے جگ میں، پانی رکھا ہوا ہے آپ کی ٹیبل پہ، دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلانے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اب پانی کا جگ آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹینک کے پاس کھڑی ہو جائے اور پانی کہیں کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، آ سکتا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے؟ حالانکہ وہ اس تک ہرگز نہیں پہنچنے والا ہے، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر سراسر بے سود۔ اللہ کہتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کوئی فائدہ نہیں ان کی دعاؤں کا، کیونکہ وہ اوپر جانے والی نہیں ہے۔ جس طرح پانی جگ میں رکھا ہوا آپ کے منہ میں نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کو اٹھائیں نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں یہی کریں، اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں بالکل دلال ہیں۔ یعنی جس طرح کوئی بھی پیاسا پانی کے پاس کھڑا ہو کر پانی سے فریاد کرے کہ میرے منہ میں آ جا، جس طرح پانی اس کی کوئی فریاد سن ہی نہیں سکتا، سن سکتا ہے پانی آپ کی فریاد، آ جاؤ میرے منہ میں چلے جاؤ اور اس کے منہ میں جا کر اس کی پیاس کو بجھا دو؟ نہیں۔ اسی طرح ان کی بنائے ہوئے پیر، ان کے بنائے ہوئے فقیر، ان کے بنائے ہوئے مرید، خود ساختہ معبود ان کی فریاد نہیں سن سکتے، ان کی بات نہیں سن سکتے، نہ ان کے کچھ کام آ سکتے۔ اتنی کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آیت بیان کرتے، پھر بھی ہم مزاروں پہ جاتے، پھر بھی ہم فقیروں کے پاس جاتے، پھر بھی ہم مریدوں کے پاس جاتے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کتنی قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض قل اللہ، پھر کیا تو نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے، کہہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ عجیب مثال سے سورہ رات میں بتا رہے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ ہاں آج آپ دیکھنے والے نا، تبھی تو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے۔ کسی اندھے کو بٹھا دیا جائے، کیا آپ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم روشنی میں بیٹھے، ہاں کیا یہ برابر ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لے، جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا تو پیدائش ان پر گڑبڑ ہو گئی۔ کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور وہی ایک ہے نہایت زبردست، وہو الواحد القہار۔ اب آگے اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ کرتے فرمایا کہ تم سب مل کر محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو سازشیں کرو، جو پلاٹنگ کرے، تو تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حق کی یعنی حق کی مخالفت کرنے سے یاد رکھیے حق کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ خود نقصان کس کا ہوگا؟ جو حق کی مخالفت کرے گا۔ کیا نقصان ہوگا؟ ہاں، آپ دیکھیے کہ جب انسان حق کا انکار کرتا ہے تو انسان اللہ کے ساتھ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، جن نعمتوں کو اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ انہی نعمتوں کو جسے کہا جائے جس ایک تکبر کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا کرتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے دین کی مخالفت کرتی ہے تو اللہ اس سے نعمتیں کیا کر لیتی ہے؟ چھین لیتی ہے، یعنی ان سے نعمتیں چھیننے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتی۔ ہاں، تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جان، اللہ نہ کرے یہ چاہے کہ ہماری نعمت چھن جائے، تو جو نافرمانی جو گناہ ہے وہ انسان کی نعمتوں کی زوال کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلے۔ اگر میں اور آپ قوم نہیں ہے، انسان ہے، جب تک ہم خود ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہیں گے تو کوئی ہمارے لیے کتنی دعا کرے کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ آپ کے اپنی خود آپ نے اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ یہ ارادہ نہیں کہ مجھے قرآن سے جڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا مطلب ہے یہ؟ کہ جب تک کوئی قوم کفرانی نعمت کا راستہ اختیار کرے گی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو اوامر اور نواہی ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ہاں، حلال حرام کے، اللہ نے جو جس چیز سے منع کیا رکنے کے لیے کہا ہے اور جس کو کرنے کے لیے کیا اس سے اعراض کرے گی، اور اپنے احوال اپنے حال کی اصلاح نہیں کرے گی، اپنے اخلاق کو بگاڑ نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ جب نعمت کفرانی نعمت کرتے ہیں، اللہ کے اوامر و نہی کا خیال نہیں کرتے، اپنا اخلاق کو درست نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہا جائے گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں، اور اللہ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ ان گناہوں کو چھوڑیں، ان گناہوں سے اجتناب کریں۔ گویا تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ قوم گناہ کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کریں۔ میں اور آپ اگر اپنے اوپر لے کے دیکھیں تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں، تبھی نعمتیں جو سلب کر لی گئی ہیں جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں ڈالیں وہ واپس ہوں گے۔ اسی لیے آگے بتایا کہ مکہ میں جو حق اور باطل کی کشمکش تھی چل رہی تھی، اور اہل مکہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آج نہیں تو کل تو حق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ان کو ایک عام فہم مگر دانائی کی مثال دے کر ان کے سامنے ایک طرح سے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بارش کے برسنے سے جب ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلتے ہیں، پانی کے ریلے سے جھاگ ابھرتا ہے، بظاہر وہ جھاگ کتنا زیادہ، ہاں، یا آپ نے دیکھا جھاگ کو کتنے فوم ہوتے ہیں مگر اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتایا، ہاں، بارش برستی ہے نا، ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی کو لیتے ہیں، لیکن پانی کے ریلے سے جو جھاگ اوپر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اس کا کوئی وزن نہیں۔ اسی طرح جب تم سونے کے زیورات کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہو تو اس پر جھاگ اوپر آ جاتا ہے اور جو خالص سونا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، تو جھاگ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے یہ سونا، اور نیچے ہونے کی وجہ سے وہ نظر بھی نہیں آتا ہے، لیکن حیثیت کسی کی ہے؟ کس کی ہے؟ اس جھاگ کی ہے یا اس سونے کی جو نیچے ہوتا ہے؟ اسی طرح حق تھوڑا ہو، حق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور کفر کے شور میں اس کی آواز تمہیں سنائی بھی نہ دے، کم سنائی دے، لیکن کیا ہے مگر فائدہ اور اصل چیز کیا ہے؟ وہی حق ہے۔ تو یاد رکھیے آج کفر بہت زیادہ، ہر طرف کفر کا شور ہے، ہر طرف اس کی آواز سنائی دے دی، حق ٹھیک ہے تھوڑا ہے لیکن اصل فائدہ کس کا ہے؟ اس سونے کا جو نیچے بیٹھ جائے، وہ پانی جو جسے کہا جائے بہہ جائے، سیم اسی حق کا جو تھوڑا تو ہے لیکن فائدے مند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اس نے
آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلی نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اس طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جھاگ ہے نا وہ تو بیکار چلا جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کیا ہے؟ وہی رہے گی جو لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رہی وہ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے کفار و مسلمانوں کے انجام کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، للذین استجابوا لربہم حسنا، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ آپ بھی قبول کر لیجئے، میرا اور آپ کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دیں گے، ہاں دے دیں گے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ برا حساب ہے، سوء الحساب، اللہم حسبنا حسابا یسیرا ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جہنم اور بڑا برا برا بچھونا ہے۔ اسی لیے بتایا کون آگے جسے کہا جائے، جیسے میں نے کہا نا کہ جو برے ہیں کفار ہیں ان کا انجام تو بتایا، لیکن آگے مسلمان کا بتایا۔ مسلمان کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کا عہد پورا کرتا ہے اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ ہے اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور کیا کیا؟ اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس میں سے پوشیدہ ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لہم اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ یہ ساری آج آپ کی چیک لسٹ ہے، اس لسٹ کو دیکھ کر اپنے لیے دیکھیں، اگر آپ واقعی آخرت کا گھر چاہتے ہیں اور اچھا انجام چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے چیک لسٹ ہے۔ ہاں، اللہ کی چہرے کے خاطر صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنا، ہاں رشتوں کو جوڑنا، اور ساتھ ساتھ خوب خوب خرچ کرنا ظاہر اور چھپے طریقے سے۔ اسی لیے اب آگے بتایا دنیا کے بڑے بڑے مالدار تمام تر سہولتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشان رہتے ہیں، مایوسی میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ دلی سکون کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مزید عیاشی کا بندوبست کرتے ہیں، کسی جگہ چلے جائیں گے، میامی چلے گئے، مزید عیاشی کریں گے، ہاں مزید جسے کہا جائے بیچ پہ چلے گئے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ڈپریشن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیا کی نعمتوں میں یاد رکھیے سکون قلب نہیں رکھا۔ جو قلب کا سکون ہے نا، اندر کا سکون ہے، وہ دنیا کی نعمتوں میں نہیں رکھا۔ روحانی تسکین، قلب کا سکون صرف اللہ کی یاد میں، ذکر الہی میں۔ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اعلیٰ گھر لے لوں گی، مینشن لے لوں گی، بڑی سی کار لے لوں گی تو میری زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا، میرے بچے اچھے نکل جائیں گے، ان کو دیکھ کے میں خوش ہوں گی۔ نہیں، جو دل کا سکون ہے، دنیاوی نعمتوں میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی تو بہت سی بلیسنگ ہے، جو روحانی سکون ہے، تسکین ہے، صرف اللہ کے ذکر میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لا اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ ہی کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کو ماننا انسانی روح کی آواز ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا حکم ماننا اس روح کی غذا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں نا اس روح کو غذا ملے تو اس کی اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے حکم کو مانیے۔ اس لیے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دیتے تو جواب میں آگے سے وہ کسی نہ کسی موضوع کا مطالبہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اپنا اصول ہے، وہ لوگوں کے مطالبے پر اپنے اصول نہیں بدلتا۔ اس سے بعض اوقات مسلمان بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاتا، شاید یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ کافر بالکل تیار بیٹھے، ادھر نشانی ظاہر ہوگی، دوسری طرف سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھاتے فرمایا
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور کیا، اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں، تو کیا جو لوگ ایمان لائے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی یہ لوگ ایمان لانے کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایمان سے پہلو تہی کرنے کے لیے یہ مطالبات کرتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ نہ نبی معجزہ لا سکے گا اور نہ ہم ایمان لانے کے لیے مجبور کرے گا، اور انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو ان کے ارد گرد بہت ساری نشانیاں اس صورت کی شکل میں، بہت ساری آیات کی شکل میں بکھری نہیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے اب آگے سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رات کے بعد مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب مشرکین اپنی طاقت کے بل بوتے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازنے اور نعمتیں چھین جانے کے دو اصول بیان کیے، اور وہ ہے کیا، شکر اور ناشکری۔ تو پوری صورت میں انہی اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ کیا کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکالنے اور روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والی گائیڈ ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را حروف مقطعات، ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ یہ تو نور ہے جس کے سائے میں اور آپ بیٹھے دنیا میں تو ہماری زندگی میں کس قدر اندھیرے تھے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں نکال کر لے کر آیا۔ اسی لیے کہا کیا تم لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالا، ان کے رب کے اذن سے، یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، وہی اس نور کی طرف آ سکتا ہے، اس کے راستے سے جو سب پر غالب، بے حد تعریف والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری زبان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے، لہٰذا ان کی دعوت اور پیغام کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ اس مشن پر ہے جو مشن موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کی دعوت بھی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اسی لیے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں گمراہی سے بچا لے، اور اللہ ہماری نسلوں کو، تمام امت مسلمہ کو، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو، ہماری نسلوں سمیت تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ہے سب پر غالب کا مالک مت والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، اللہ کے دن یاد دلا۔ بلا شبہ اس پہ ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو بہت صبر کرنے والا، ہاں، لَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ، مبالغہ کا صیغہ، بہت صبر کرنے والا، شکور اور بہت شکر کرنے والا، یعنی اللہ کو ماننے، اس کی توحید کا اقرار کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کیا جائے اور ان پر شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کیا ہے؟ انسان کے لیے باعث عذاب بنتی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت پر آپ اللہ سے دل کی گہرائی سے شکر ادا کیا کیجئے۔ اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، اللہ ہمیں ایمان ہمارے اندر پیوست ہو جائے۔ ہاں، جو شخص اس نعمت کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ بس ایمان جو ہے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کیا اور انبیاء کی مخالفت کی، تو تاریخ ان کی تباہی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، جا کے کھول کے دیکھ لیجئے۔
اسی لیے اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو اس لیے رد کر رہے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت وافر تھی، جس سے کیا ہوا، ان کے اندر تکبر، جس نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا، اسی وجہ سے وہ غریب صحابہ کرام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرتے، تو انہیں تنبیہ کرتے ہوئے نعمتوں میں کمی اور ذاتی کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضروری تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اتنی نعمتیں، اگر کوئی ایک مصیبت آ جائے تو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، ہاں ان کو ویلیو کریں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگے، نہ کہ ناشکری کر کے ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو دعوت دے۔ یعنی اگر تم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے تو وہ تمہاری مال میں، تمہاری دولت میں تم اضافہ کرے گا اور تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اور اگر تمہاری موجودہ روش میں کوئی فرق نہ آیا اہل مکہ، تو بہت جلد اللہ تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر کے بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آپ دیکھیں فرعون کی قوم کو دیکھیں، قوم نوح کو دیکھیں، عاد کو دیکھیں، سمود کی تاریخ دیکھیں، ہمارے سامنے ہے۔ پہلے انہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی روش اختیار کی، تو اللہ کے انبیاء کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کی تباہی بربادی کی تاریخ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی ناشکری کا تذکرہ فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کے اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ اس کے برعکس دیکھیے اپنے ہماری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں، وہ اسی پیغام توحید کی وجہ سے اپنے آبائی وطن عراق سے نکال دیے گئے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو خالی ہاتھ تھے، اللہ نے اسی توحید کی بدولت انہیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور ننھے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و جسے کہا جائے بالکل ایسی وادی میں چھوڑا جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے کیسے امن اور رزق کی دعا کی تھی نا، ان کے لیے امن اور رزق کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کیا کہا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، سچ بتائیے آپ میں سے جتنے لوگ وہاں پہنچے، وہاں جا کے ایسا نہیں لگتا کہ آپ اتنی امن میں کہ آپ کو ہوش نہیں رہتا بیک ٹو ہوم کا بھی، آپ کا دل نہیں چاہتا واپس آنے کا، اور مجھے میرے بیٹوں کو بچا کر ہم بتوں کی عبادت کریں، ہم اس سے بچا لیں اے میرے رب مجھے، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب، کیوں، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ آج امت کیا کر رہی ہے، ہاں، سب کچھ لوگوں کے دل ایسے، یعنی کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں، کیا کچھ نعمتیں ملتی ہیں وہاں، کس طرح سے دل لگا ہی رہتا ہے وہاں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کے سبب انہیں اور ان کی اولاد کو کس طرح نوازا، یہ ہے آج کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کس طرح سے نوازا کہ ہزاروں سال بعد آج تک ہاں اسی دعا سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ آج ہم اسی دعا کا تو فائدہ ہے کہ آج دیکھیے آج ہماری حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو تم اسے شمار نہ کر پاؤ گے، کر ہی نہیں سکتے، لا تحصوها، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو بلا شبہ انسان کیا ہے، یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ناشکری کے رویے ختم کر دے اور ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے۔ اللہم اجعلنا لکا شکار لکا زکار لکا رحابا لکا متواہن اواہم منیبا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کا ٹائم 6:45 سے انشاءاللہ، سوری ہاں 6:45 سے 7:45، 5-10 منٹس یا 15 منٹس اوپر ہو جائیں تو بس وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے، اور اس کے بدلے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کے سارے خزانے آپ کی نسلوں سمیت دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔